warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं अहमदी जमात निज़ाम मेंबर मोहतरम अफजाल साहब का, और मौजूए गुफ्तगू है कि रुखसताना के वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र क्या थी। ये आजकल काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है इंडिया में, और जाहिर सी बात है कि जो बुखारी साहब की हदीसें हैं उसमें जो प्रूव्ड है उसी को लोग पढ़ते हैं और बयानात देते हैं और तरह तरह की चीजें पैदा होती हैं। बट अहमदी निज़ाम जमात का क्या नजरिया है इस रिगार्डिंग और वो कहाँ से दलाइल लेते हैं, तो इन सब की जानकारी लेने के लिए मोहतरम अफजाल साहब अहमदी निज़ाम जमात मेंबर को दावत दी जा रही है। प्लीज आए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो अहबाब ने सुन लिया है और समात फरमा लिया है, क्योंकि आजकल ये बड़े जोर शोर से हो रहा है, तो हमें जो है वो समझने से ताल्लुक़ रखता है कि जो हमारे मजहबी मुखालिफिन है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 9 साल की थी और उससे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तर हुए और ज़िना का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आज हम जो है उसी तहकीक की जुस्तजू में हैं, आज हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो हमारी ऑडियो जो है गौर से सुनेंगे तो वो जो है हक और सही के नतीजे पर पहुंच पाएंगे। खैर, बहरहाल अब इसमें दो बात हैं, एक तो निकाह के वक्त उम्र और एक रुखसताना के वक्त उम्र। क्योंकि जिस वक्त आपका निकाह हुआ था उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो बालिग नहीं हुई थी, इसलिए उस वक्त निकाह तो हो गया मगर रुखसताना जो है वो नहीं हुआ और वो बस बदस्तूर जो है अपने वालिदैन के पास मुकीम रही। लेकिन अब हिजरत के दूसरे साल, जबकि उनकी शादी पर 5 साल गुजर चुके थे, यानी उनके निकाह पर 5 साल गुजर चुके थे और उनकी उम्र 12 साल की थी, वो बालिग हो चुकी थी। चुनाचे खुद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर रुखसताना की तहरीक की, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर की अदायगी का इंतजाम किया। और इस जमाने में जो है महर की नकद अदा करने का दस्तूर था। और माह शव्वाल 2 हिजरी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिदैन के घर से रुखसत होकर हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुई। अब ये सवाल कि रुखसताना के वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कितनी थी, इस जमाने में जो है वो एक इख्तलाफी सवाल बन गया है। आम कुतुब तारीख और कुतुब हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र जो है वो 9 या 10 साल की बयान हुई है। हत्ता कि सही बुखारी में खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी यही रिवायत मरवी है कि रुखसताना के वक्त मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी, और इसी बिना पर जमहूर मुर्रखीन ने 9 साल की उम्र बयान की है। मगर इसके मुकाबले में बाज जो जदीद मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ किस्म के इस्तदलात जो है वो 14 साल बल्कि 16 साल तक की उम्र साबित करने की कोशिश की है। अब हर जद के हम इन 9 मुहक्किकीन की राय से इत्तफाक नहीं रखते, मगर हालात के मुताले से पता लगता है कि 9 साल की उम्र का ख्याल भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि जैसा कि हमने ऊपर बयान किया है, अभी जो ऊपर की ऑडियो है इसमें मैंने बताया है कि रुखसताना के वक्त हज़रत आयशा की उम्र पूरे 12 साल की साबित होती है। दरअसल इस मामले में मुतकद्दिमीन को तो सारी गलती इसी वजह से लगी है कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 9 साल वाले अंदाजे को जो सही अहादीस में बयान हुआ है बिल्कुल यकीनी और कतई समझकर किसी और बात की तरफ तवज्जो नहीं। हालांकि हर अक्लमंद आदमी जो है वो समझ सकता है कि रिवायात का सही होना और बात है और अंदाजे का सही होना बिल्कुल और बात है। यानी बावजूद इसके कि ये रिवायतें हैं जिनमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये अंदाजा बयान हुआ है कि रुखसताना के वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। असल रिवायत के लिहाज से बिल्कुल सही हो, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये अंदाजा खुद अपनी जात में गलत हो सकता है। जैसा कि बसा औकात लोगों के अंदाजे अपनी उम्र के मुताल्लिक गलत हो जाया करते हैं और वो अंदाज से अपनी उम्र को जो है वो बता दिया करते हैं।
تو اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے 9 سال والے خیال کو غلط سمجھ کر آزادانہ تحقیق کرنی چاہیے ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ تحقیق کے سیدھے اور صاف راستے کو ترک کر کے ایک ایسا پیچیدہ طریق اختیار کیا ہے کہ جو دل کی تسلی کا موجب نہیں ہو سکتا۔ ہر جو سنجیدہ قسم کا شخص ہے وہ ہماری ان باتوں سے اتفاق کرے گا کہ سب سے زیادہ پختہ اور سب سے زیادہ آسان ذریعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کا پتہ لگانے کا یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف تو ان کی پیدائش کی تاریخ اور دوسری طرف ان کی رخصتانہ کی جو ہے وہ تاریخ کا پتہ چل جائے، کیونکہ ان دونوں تاریخوں میں معین ہو جانے کے بعد رخصتانہ کے وقت کی عمر کے متعلق کسی شک و شبہ کی پھر بھی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہتی۔ محترم افضال صاحب، آپ نے یہ کہا کہ رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ جی کی عمر 12 سال تھی، 5 سال آپ نے عرصہ بتایا جب نکاح رہا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 12 سال کی عمر میں رخصتی؟ سر پلیز کنفرم کیجئے، شکریہ۔ اب پہلے ہم جو ہے وہ پیدائش کے سوال کو لیتے ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں یہ روایت نقل کی ہے کہ کانت عائشۃ ولدت السنۃ الرابعۃ من النبوۃ فی اولھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سن 490 کے ابتدا میں پیدا ہوئی تھی۔ اب حضرت عائشہ کی تاریخ پیدائش کے متعلق اس روایت کے سوا کوئی اور معین روایت جو ہے وہ ابتدائی مورخین کی کسی کتاب میں جو ہے وہ ہماری نظر سے ابھی تک نہیں گزری، اور نہ ہی حدیث کی کسی کتاب میں اس کے متعلق کوئی روایت آتی ہے۔ بس پیدائش کی تاریخ تو آسانی کے ساتھ معین ہو گئی، وہ جو ہے ابتدا سن 490 ہے۔ اب ہم جو ہے وہ دوسری بات کو لیتے ہیں جو رخصتانہ کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ یہ بات بالکل درست ہے کہ روایت میں جو ہے وہ اختلافات ہیں وہ پائے جاتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اختلافات کو دور کریں اور سوچے سمجھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جیسے میں نے اوپر کی آڑی میں بیان کیا ہے کہ ان کا جو رخصتانہ ہوا ہے وہ شوال 2 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ جو ہے بات یاد رکھنے والی ہے کہ حقیقت میں اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا جو رخصتانہ ہوا تھا وہ شوال 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اب جب پیدائش اور رخصتانہ کی تاریخوں کی تعین ہو گئی تو عمر کا پتہ لگانا اب جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ صرف ایک موٹا حسابی سوال رہ جاتا ہے جسے ایک بچہ بھی نکال سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 4 سن 90 کے شروع میں پیدا ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت 1490 کے ربیع اول میں ہوئی۔ اس طرح ہجرت تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کچھ ماہ اوپر 10 سال بنتی ہے، اور ہجرت کے بعد جو ربیع اول سن 1 میں ہوئی سوال 2 ہجری تک جب حضرت عائشہ کا رخصتانہ ہوا 2 سال سے کچھ کم عرصہ ہوتا ہے، اور ان دونوں عرصوں کو ملانے سے وہی 12 سال حاصل ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی اوپر کی آڑی میں بیان کیے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عربی میں ابن سعد کی روایت اوپر پڑھی ہے، ان کے مطابق بھی رخصتانہ کو ہجرت کے پہلے سال میں بھی سمجھا جاوے تو پھر بھی یہ عرصہ 11 سال کا بنتا ہے، نہ کہ 9 یا 10 سال کا، اور یہ ایک حسابی نتیجہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی تخمینی انداز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہا یہ سوال کہ متعدد احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنی عمر 9 سال کی کیوں بیان کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان روایتوں کو غلط نہیں کہتے، یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہی خیال تھا کہ رخصتانہ کے وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی، لیکن یقیناً ان کا یہ خیال محض ایک تخمینی تھا اور درست نہیں تھا، اور یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں، کیونکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ عمروں کے اندازوں میں لوگوں سے غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ پس اگر پیدائش اور رخصتانہ کی تاریخوں کے حسابی مقابلے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 9 سال نہیں بنتی تو محض حضرت عائشہ کے اس اندازے کی وجہ سے رخصتانہ کے وقت میری عمر 9 سال کی تھی 9 سال والی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اندازہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ لیکن
اگر کسی صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی تاریخ اوائل جو ہے سن 490 کے علاوہ کوئی اور بیان کی گئی ہو، یا رخصتانہ کی جو تاریخ ہے شوال 2 ہجری کے علاوہ کوئی اور ثابت ہو، تو بے شک یہ روایت قابل قبول ہوں گی اور انہی پر عمر کے حساب کو مبنی قرار دیا جائے گا۔ لیکن ایک محض اندازے اور خیال کے مقابلے میں ہوا وہ صحیح احادیث میں ہی بیان کیا گیا ہو، ایک حسابی نتیجے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جو پیدائش کا ہم نے حساب اوپر لگا کے بتایا ہے اس کو بھی جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک اصولی بحث ہے کہ جو ہم نے اس جگہ پیش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اندازے والی روایتوں کی چھان بین کی جائے تو ان میں سے بھی بالآخری یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر جو ہے وہ 12 سال کی تھی، نہ کہ 9 سال کی۔ اس کے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف رخصتانہ کی عمر کا اندازہ ہی نہیں بتایا بلکہ ساتھ ہی نکاح کے عمر کا اندازہ بھی بتایا ہے۔ اب جب ہم اس اندازے سے حساب شماری کر کے رخصتانہ کی عمر کا پتہ لگاتے ہیں تو اس طرح بھی وہی 12 سال کی عمر ثابت ہوتی ہے، نہ کہ 9 یا 10 سال کی۔ مگر اس کے کہ ہم یہ حساب پیش کریں 6 اور 7 کے باہمی جو اختلاف ہے اس کا حل بھی جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہاں میں جو ہے بیان کر دوں کہ نکاح کے وقت کی عمر جو ہے وہ بعض روایتوں میں 6 سال بیان ہوئی ہے اور بعد میں 7 سال، اور یہ دونوں قسم کی روایتیں کتب حدیث اور کتب تاریخ فردوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ 7 سال والی روایت خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ صحیح مسلم و نسائی اور ابن حشام اور اسی طرح ابن سعد اور طبری میں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے مقابلے میں 6 سال والی روایت بھی ان سب کتب میں بستثنا سیرت ابن حشام مروی ہے، اور علاوہ اس کے بخاری میں بھی 6 سال والی روایت پائی جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کی روایتوں میں سے کون سی روایتیں قابل ترجیح ہیں۔ ہر شخص جو علم روایت سے تھوڑا بہت بھی مس رکھتا ہے اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جہاں تک محض روایت کی صحت کا تعلق ہے کہ دونوں قسم کی روایتیں ہر طرح صحیح اور قابل اعتماد ہیں، اور ہم ان میں سے کس کو غلط کہہ کر رد نہیں کر سکتے۔ تو بس جو ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مختلف موقعوں پر یہ 2 مختلف اندازے بیان کیے ہیں، یعنی کبھی تو انہوں نے اپنی عمر جو ہے وہ 6 سال کی بیان کی ہے اور کبھی جو ہے انہوں نے 7 سال کی، اور کبھی ان دونوں کو ملا کر یہ کہہ دیا کہ نکاح کے وقت میری عمر جو ہے وہ 6 یا 7 سال کی تھی۔ تو روایت کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن درایتاً غور کیا جاوے تو 7 سال والے اندازے کو ترجیح دینی پڑتی ہے، اور وہ اس طرح پر کہ یہ ایک عام دستور ہے کہ جب تک عمر کا کوئی سال پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک صرف نیچے کے سال کا نام لیا جاتا ہے اور اوپر کی کسر کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اوپر کے سال کا نام صرف اسی وقت لیا جاتا ہے کہ جب یا تو وہ اوپر کا سال پورا ہو چکا ہو اور یا پورا ہونے کے اس کے جو ہے وہ قریب ہو، تو اسے وہ پورا سال سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے متعلق بعض روایت میں 6 سال کا ذکر آنا اور بعد میں جو ہے وہ 7 سال کا یقینی طور پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر جو ہے وہ 6 سے گزر کر 7 کے اس قدر قریب پہنچی چکی تھی کہ اس پر 7 کا سال اطلاق عام محاورے کی روح سے جائز ہو گیا تھا۔ اور پھر صاحب سیرت حلبیہ نے بھی جہاں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے وہاں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جو ہے وہ صرف 7 سال ہی بیان کی ہے اور 6 سال کا ذکر جو ہے وہ نہیں کہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بیان میں ذکر تو دونوں کا ہے، مگر صراحتاً لکھا ہے کہ 7 سال والی روایت اقرب بالصحت ہے، اور حالات کو گو روایتاً دونوں قسم کی روایتیں صحیح ہیں، مگر در رعایت کے طریق پر اس بات میں کسی قسم کے شک و شبہ گنجائش نہیں سمجھا سکتی کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر جو ہے وہ 7 سال کے اس قدر قریب پہنچی ہوئی تھی کہ گویا عملاً 7 سال ہی تھی۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 7 سال کی تھی تو اگلا حساب جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ یہ اوپر کے آڈیو نے بتایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نکاح ہے وہ شوال 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی تھی، اور یہی تاریخی جمہور مورخین میں بھی مسلم ہے۔ گویا شوال 10 نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 7 سال یا اس کے قریب تھی۔
اور اس کے بعد جو ہے ربیع اول 1490 میں ہجرت ہوئی. تو اس طرح شادی اور ہجرت کے درمیان کا جو عرصہ 3 سال اور کچھ ماہ بنتا ہے، اور ہجرت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 10 سال اور کچھ ماہ کے قریب جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت اور رخصتانہ کے درمیان کا عرصہ کس قدر ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے اور یہ غور کرنے والی بات ہے. اور یہ مسلم ہے کہ ہجرت ربیع اول میں ہوئی، اس لیے ہجرت کا پہلا سال 9.5 ماہ کا ہوا، اور پھر چونکہ رخصتانہ شوال 2 ہجری میں ہوا، اس لیے 9.5 ماہ ہی دوسرے سال کے ہوئے. اور یہ دونوں عرصے مل کر ہجرت اور رخصتانہ کے درمیان کا عرصہ 19 ماہ یعنی 1 سال اور 7 ماہ کا ہوا. اب اگر اس عرصے کے ساتھ ملائیں جو ہجرت سے قبل کا ہے، اس کی میزان وہی 12 سال ہوتی ہے جو اوپر کے آڈیو ہم نے جو ہے اوپر جو بیان کیے ہیں وہی 12 سال بنے. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندازے سے حساب شماری کریں یا یہ کہ ان کی تاریخی پیدائش شمار کریں، نتیجہ دونوں صورتوں کا یہی ہے کہ رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر جو ہے 12 سال کی تھی، نہ کہ 9 سال کی. اور یقیناً حضرت عائشہ کا یہ خیال کہ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی غلط اندازے یا غلط حساب شماری پر مبنی ہو سکتے اور ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات ہے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس وقت جو ہے وہ ابھی جنتری وغیرہ کا حساب مروج بھی نہیں ہوا تھا، اور ہجری کی تاریخ بھی ابھی ضبط و تدوین میں بھی نہیں آئی تھی، اور پھر شادی اور رخصتانہ کے درمیان کی میعاد بھی جو 2 مختلف سنین یعنی سن نبوی اور سن ہجری کے حسابات سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حساب شماری میں سہون غلطی ہو گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب خلاصہ کلام یہی ہے کہ خواہ کسی بھی جہت سے آپ دیکھ لیں کہ رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو عمر تھی وہ 12 سال یا اس کے قریب ہوتی ہے، اور جو ہم نے حساب لگایا ہے، اور رخصتانہ کی تاریخ جو ہے وہ شوال سن 1 ہجری قرار دی جاتی ہے، تو پھر بھی ان کی جو عمر ہے وہ بھی جب بھی 11 سال کی بنتی ہے اگر سن 1 ہجری بھی قرار دی جائے شوال. بس 9 سال کا اندازہ بہرحال وہ بھی جو ہے وہ غلط ہے اور نادرست ہے. لیکن یہ سب بات بیان کرنے کے بعد اگر چلو بالفرض یہ بھی مان لیں کہ 9 سال کی عمر کو ہی صحیح تسلیم کر لیا جاوے، تو پھر بھی کوئی جو ہے وہ اعتراض کی بات جو ہے وہ جب بھی نہیں بنتی، کیونکہ عرب جیسے ملک میں 9 یا 10 سال کی لڑکی کا جو ہے بالغ ہو جانا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہے 9 سال میں 10 سال میں. گرم علاقہ ہے ہمارے ہندوستان سے تو گرم علاقہ، اور اکثر گرم علاقے کی لڑکیاں عورتیں جو ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ دراصل جو ہے بلوغ کا جو انحصار ہے وہ زیادہ تر آب و ہوا اور خوراک اور گرد و بیش کے حالات پر ہوتا ہے. اور عرب کے اندر جو ہے وہاں پہ کثرت کے ساتھ اس زمانے میں اونٹ کا دودھ اور کھجور کا زیادہ استعمال ہوتا تھا اور وہ بڑی گرم ہوا کرتی تھی یہ چیزیں، تو کھان پان ہونے کی وجہ سے بھی عورتیں جو ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. کیونکہ عرب کا جو ملک ہے چونکہ وہ ہندوستان کی نسبت بھی زیادہ گرم اور خشک ہے، اس لیے وہاں کی سن و بلوغ کی جو اوسط ہندوستان سے بھی گری ہوئی ہے، اور کئی لڑکیاں ایسی ملتی ہیں جو 9 اور جو ہے 10 سال کی عمر میں ہی جو ہے سن بلوغ کو پہنچ جاتی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 9 یا 10 سال کی عمر میں بالغ ہو کر رخصتانہ کے قابل ہو جانا یہ بھی ہرگز جو ہے قابل تعجب نہیں ہے، اس پہ بھی جو ہے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جب کہ اس امر کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نشو نما جو ہے وہ مادہ غیر معمولی طور پر زیادہ تھا. تو اعتراض کرنا اور پیارے نبی آحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتق کرنا یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہوتی اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ باتیں. اور بس اب آخر میں یہی کہ جو ہمارے مذہبی مخالف ہیں وہ ہمارے دل کو دکھاتے ہیں اور ایسی باتوں سے ہمارے سید مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حتق اور بے عزتی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ گالی تک نوبت پہنچاتے ہیں. ہمارے اس سید مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ زنا اور بدکاری کا بھی جو ہے وہ الزام لگانا کی کوشش کرتے ہیں اور لگاتے بھی ہیں، کیونکہ جس نبی کو ہم اپنی پوری تحقیق کی روح سے سید المعصومین اور ان تمام پاکوں کا سردار سمجھتے ہیں جو عورت کے پیٹ سے نکلے ہیں، اب جو ہمارے مذہبی مخالف ہیں وہ
ان ہماری آڈیو کو تمام غور سے سن لیں اور تحقیق کر لیں تو تحقیق کی روح سے بھی ہمارے ہر ایک جو ہے ان کا جو الزام ہے وہ جھوٹا نکلے گا۔ آخر میں یہی ہے کہ اے غافلو، کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ کیا کبھی تم پوچھے نہیں جاؤ گے؟ کیوں حد سے بڑھتے ہو؟ کچھ اس مالک کا خوف کرو جو کبھی شریر کو بے سزا وہ نہیں چھوڑتا، وہ اس دنیا میں بھی بدلہ لیتا ہے اور مرنے کے بعد تو وہ لیتا ہی ہے۔ بہرحال جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ محترم افضال صاحب، ایک کامن سینس کا سوال ہے ان سب چیزوں کے بیچ میں کہ چلیے وہ 6 سال بتاتے ہیں حدیثوں میں، بخاری صاحب نکاح کے ٹائم عمر آپ نے 7 سال بتا دی، 12 سال میں رخصتی بتا دی، آپ کے حساب سے 5 سال نکاح کی حالت رہی بنا رخصتی کے، ان لوگوں کے حساب سے 3 سال کی حالت رہی بنا رخصتی کے۔ تو میرا سوال یہ ہے، اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج کے ٹائم پہ اگر ایسا لگے کہ لڑکا بہت اچھا مل رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی چڑھائی بڑھائی نہ کر دے اور رشتہ نہ ٹوٹ جائے تو آدمی نکاح کرتا ہے، یا یہ کہ لڑکی بہت اچھی مل رہی ہے، کبھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، کوئی معاملہ نہ ہو جائے تو نکاح کر کے چھوڑ دو، رخصتی بعد میں کرا لیں گے۔ یہ 3 سال اور 5 سال نکاح کی حالت کیوں رکھی گئی؟ کیوں ضروری تھا کہ نکاح پہلے ہو جائے؟ کس کی طرف سے جلدی کی گئی؟ رسول اسلام صاحب کی طرف سے، یا عائشہ جی کی طرف سے، یا ابو بکر صاحب کی طرف سے؟ اور کیوں کی گئی؟ کیا کتابوں میں، روایتوں میں ایسی کوئی بات ملتی ہے تو بتائیں، شکریہ۔ جی ہمیں فیصل صاحب، میں نے جیسے کہ بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جس وقت نکاح ہوا اور نکاح کی جو عمر ہے وہ انہوں نے جو بتائی ہے، اس وقت واقعی وہ بالغ نہیں تھی، اور جب بالغ نہیں تھی اسی وجہ سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو ہے وہ گھر پہ ان کو رکھی ہے، کہ وہ اس وقت جو ہے وہ بالغ نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ نکاح تو ہو گیا تھا مگر جو ہے وہ رخصتانہ نہیں ہوا تھا، اور وہ دور اپنے جو ہے والدین کے پاس، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہی، اور پھر جو ہے وہ بعد میں جب ان کے 5 سال گزر گئے رخصتانہ کے، تو ان کی عمر جو ہے اس وقت جو ہے پھر وہ 12 سال کی ہو گئی تھی اور وہ بالغ بھی ہو چکی تھی، تو پھر اس وقت جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت بکر صدیق خود ہی ان کے والد صاحب جو ہے انہوں نے رخصتانہ کی تاریخ ان سے پھر لی ہے۔ محترم افضال صاحب، یہ حالانکہ مجھے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے لگایا کیونکہ ڈیموکریٹک نظام چلاتے رہنا چاہیے۔ غیر مسلم ممبر نے یہ ویڈیو بھیجی ہے کہ پھر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 54-55 سال کا آدمی اور اس کے ساتھ 9 یا 10 سال کی بچی نظر آئے اور وہ غلط حرکتیں کرے، تو اگر ہم کہیں کہ یہ سنت رسول ہے کہ 54 سال اور 9 سال ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، تو کیا پھر ہمیں گستاخی کا فتویٰ ملے گا یا یہ سوال پوچھ سکتے ہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، دیکھیے اس میں جو ہے عمر کی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب شادی کی ہے تو آپ کی عمر بہت کم تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کافی زیادہ تھی، تو یہاں عمر کا تو کوئی حساب نہیں ہے، اور یہ جو بھی کام ہوتے ہیں نبی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بھی یہاں بھی یہی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یہ جو نکاح ہوا ہے اس عمر میں، یہ بھی خدا تعالیٰ کے اذن سے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہاں بھی کوئی عمر والی بات نہیں ہے۔ محترم افضال صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے۔ اچھا، کیونکہ آپ اس وقت مہمان خصوصی بھی ہیں، ماشاءاللہ ممبر تو ہیں ہی آپ گروپ کے بہت امپورٹنٹ۔ پاسٹر رحمت گل صاحب ہے، آپ اچھے سے جانتے بھی ہیں، وہ کچھ آپ سے 5 منٹ کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ عائشہ جی کے ٹاپک ریلیٹڈ نہیں ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا بالکل اس میں درجہ بنتا ہے، آپ کی اجازت پہلے چاہیے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہی ہم انہیں انوائٹ کریں اپنی 5-7 منٹ کی بات چیت کرنے کے لیے، ادروائز نہیں۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وہ نکاح ہے، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا اپنی آڈیو میں، خاص جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی تجویز کے ماتحت وقوع میں آیا تھا، ٹھیک ہے جناب؟ تو حدیث میں جو نکاح سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خوابی دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ریشمی کپڑا پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھولتے ہیں تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر پاتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا جو ہے وہ کسی سے ذکر نہیں فرمایا، اور سمجھ لیا کہ اگر اس خواب نے اپنی ظاہری صورت میں پورا ہونا ہے تو خدا خود اس کا سامان کر دے گا۔ بالآخر جو ہے وہ خولہ بنت
حکیم کی تحریک سے یہ رشتہ قائم ہو گیا. جی جی صاحب ایسے کچھ نہیں ہے. خار کو اگر کسی چیز کا علم ہوگا تو بالکل بتائے گا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اپنی معذرت کر لے, کوئی سی بات نہیں. جی افضال صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو. سر میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, کیونکہ جتنے احمدی بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہے, اور اس دفعہ جب گفتگو ہوئی میر لطیف صاحب سے تو وہ اس چیز سے صاف صاف انکاری کر گئے کہ ہم لوگ تو کہتے نہیں ہیں کہ ان کی کشمیر میں قبر ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ قبر ان کی وہاں ہے یا نہیں ہے؟ پھر دوسرا سوال کریں گے, پہلے اس کا سوال کا جواب دے دیں. بہت شکریہ. جی پاسٹر رحمت گل صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں جناب خیریت سے ہوں گے. آپ نے یہ سوال کیا ہے, خیر یہ موضوع سے ہٹ کر ہے اور اس طرح کوئی تیاری بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہماری جو ہے, آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ہماری کوئی عقائد سے تعلق تو کوئی رکھتا نہیں ہے. یہ تو صرف ایک جانکاری اور معلومات کے تعلق سے بات ہے. اصل میں بات کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو, جس کو ہم مانتے ہیں امام مہدی, خدا تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے ان کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر کشمیر میں دکھائی ہے. تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جب وہ بات دکھائی ہے تو 100% یقین کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ ایک خدا کے معمول من اللہ کو خدا تعالیٰ کی الہام پہ, خدا تعالیٰ کی بات پر پورا یقین ہوتا ہے. تو یہ تو بات الگ ہے, ہم جیسے کو ہو یا نہ ہو, لیکن جس کا خدا سے تعلق ہوتا ہے, خدا اس کو بتا دے اور خدا کو معمول من اللہ ہو, تو اس میں اور ہم میں وہ پھر وہ زمین آسمان کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے خدا تعالیٰ کے خواب کے ذریعے سے آپ کو قبر دکھائی ہے, بتایا خدا تعالیٰ نے. اس کے علاوہ پھر آپ نے جو ہے وہ تحقیق بھی کی ہے, اور پرانی جو مستند کتابیں ہیں کشمیر کی, جو مستند تاریخ کی کتابیں ہیں, وہ ان سے بھی پھر آپ نے ثابت کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مرہم عیسیٰ جو تیار ہوا تھا, اس تعلق سے بھی ایک کچھ حکمت کی کرابادین ہیں عربی فارسی کی, ان سے بھی آپ نے ثابت کیا ہے. تو ایک کتاب ہے مسیح ہندوستان میں, اس کتاب کو اگر مکمل پڑھی جائے گی تو اس کتاب میں جو ہے وہ تواریخ سے, مسلم تواریخ جو ہے اس سے یہ بات جو ہے ایک رستہ کھولا ہے, بتایا ہے کہ ان کی قبر کہاں پہ ہے. تو بظاہر یہ بھی نہ ہوتا تو ان کو تو خدا تعالیٰ کی بات پہ یقین تھا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے, لیکن اس بات سے ہمارا کوئی اس میں جو ہے ایمانیات سے یا کسی چیز سے کوئی اختلافات نہیں ہے اس بات میں, یا بنیادی عقائد میں ہمارا کوئی چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے. جی سر افضال صاحب بہت شکریہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر کے اندر ہے, اور جب صلیب پر ان کو لے کر گئے وہ وہاں ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی, بلکہ آپ کے کہنے کے مطابق کہ وہ زندہ تھے. تو یہ کب ان کی ڈیتھ ہوئی, کون سے سن میں ڈیتھ ہوئی, اور کب, کیونکہ یہ ساری چیزیں تو پھر پتہ ہونی چاہیے نا, کیونکہ آپ بھی مان رہے ہیں نا. تو کب ان کی ڈیتھ ہوئی اور کتنے بچے تھے, اگر شادی ہوئی ہے, کیا شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, چلو وہ ایک علیحدہ میٹر ہو گئی. تو اب یہ تو ہونا چاہیے کہ اگر تو وہاں قبر ہے تو ایک نبی کی قبر ہونا بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے, کہ ایک نبی کی قبر ہے. اور لوگ تو آج کل ایسے ہیں کہ وہ, آپ جانتے ہیں کہ وہ معجزات کرتے تھے, تو معجزات ان کے وسیلہ سے بہت سارے ہوئے, اور آج لوگ وہاں دربار بنا کر بیٹھ جاتے, اور وہاں لوگ آج منتیں مانگنے چلے جاتے, اور ایک عام آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر اتنے لوگ چلے جاتے ہیں. یہ تو پھر ایک وہ نبی تھے کہ جن کو اندھوں کو آنکھیں دیکھنا, جنم کے اندھوں کو آنکھیں کھول دینا, اور جنم کی اندھوں کی لنگڑوں کو چلا دینا, کوڑیوں کو پاک کر دینا, مردوں کو زندہ کر دینا. تو یہ ایسی حیثیت جو بڑا سمجھ دیں کہ ایک نبی ہے, ان کی حیثیت اتنی بڑی ہے, تو وہاں یہ دربار نہیں تھے بنا سکتے اگر قبر ہوتی تو.
मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस ज़्यादा लंबे मौजू हो जाएंगे तो माजरत चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे सेशन करा देंगे अफजाल साहब का। अफजाल साहब, आप तशरीफ लाए, आपने सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। जी अमीर फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अफजाल साहब का भी, और उन लोगों ने वक्त निकाला और बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े तहम्मुल से और बता दिया जो उनके पास था, और इस बात के लिए भी मैं उनका ममनू हूँ। ज़ाहिर सी बात है, टॉपिक आपका कुछ और चल रहा था, ये बीच में मैंने सवाल रख दिया, तो चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और अफजाल साहब का। जी मोहतरम, आपकी अपनी बात जो है वो दुरुस्त है। जो आपने मौजूदात बताए हैं, जो भी चीज़ बताई हैं, आप अपने बाइबल के मुताबिक उनको सही समझ रहे हैं, और हमें जो कुरान से पता लगता है उनके मौजूदात का, वो हम उस तरह से समझते हैं। तो आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल वो दुरुस्त है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि मसीह हिंदुस्तान में जो किताब है, अगर वो छोटी सी किताब है, छोटा सा एक रिसाला है, अगर आप उसको मुकम्मल पढ़ेंगे तो उसमें जो है अकली और नकली दलाइल से और मुस्तनद तारीखी किताबों से बाकायदा हवालों के साथ साबित किया है और बताया है कि किस तरह से उन्होंने जो है वो सफ़र करके कश्मीर और की जगह में और महल्ला खानियार में उनकी कब्र वहाँ पर आए हैं, और वहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे एक जमघटा लगा हुआ है, एक वहाँ पे रौनक रहती है और महफिलें सजती हैं, वो तो एक पता लगता है। और जो वहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि किसी नबी की कब्र है। ये सब बातें जो है वो पढ़ेंगे तो पता लगेगा, क्योंकि इस वक्त तो खाकसार की तैयारी नहीं है। काफ़ी दिन हो गई वो किताब पढ़ी थी मसीह हिंदुस्तान में। वो आजकल इंटरनेट पे है, तो मसीह हिंदुस्तान में आप वो किताब पढ़ लें, उसमें ये तमाम की तमाम बातें लिखी हुई हैं। और मानना या ना मानना ये तो फिर अपनी उससे ताल्लुक़ रखता है कि अगर आपका दिल कबूल करता है मानिए, ना करता है ना माने, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन हमने आज जैसे बताया कि ये हमारी इख्तलाफ से और अकायद से कोई ताल्लुक़ नहीं रखने वाली भी चीज़ है, ये बस एक ये जानकारी और मालूमात के लिए है। और उनकी कब्र वहाँ है या नहीं है, इससे हमारी जो है वो मैंने जैसे कि बताया है कि हमारी ईमानियात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मामला है खुदा ताला का है और हज़रत मसीह साहब सलाम का है कि उनको वो कब्र दिखाई और बताइए, उन्होंने आगे वो इस चीज़ को पेश किया है। जी अमीर फैसल साहब, जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें। तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा, ऐ उकाब